नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली। पारा नंबर 12 है, जिसका आगाज़ सूरह हूद की आयत नंबर 6 से है। तर्जुमा है, ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो, और वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और उसके सुपुर्द होने की जगह को भी। सब एक खुली किताब में है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, तो तुमको भी ऐसे ही रिज़्क दिया जाएगा जैसा कि परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर घोंसलों में वापस आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुस्तकर से मुराद है माँ का रहम, कि किसने किस माँ के रहम में परवरिश पानी है और किस माँ के रहम में उसका वजूद तैयार होना है, अल्लाह ताला का मालूम है। फिर मुस्तौदअहा है, इसका मतलब है सुपुर्द होने की जगह, कि ये अल्लाह ताला ही जानता है कि कोई जी रूह नहीं जानता कि उसने कौन सी कब्र में जाना है। और किताबों में भी इससे मुराद तकदीर की किताब है, यानी इससे मुराद लोहे महफूज है। आयत नंबर 7 है, और वही है जिसने आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कहें कि यकीनन तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो जिन लोगों ने कुफर किया है वो ज़रूर कहेंगे कि यही तो खुला जादू है। अल्लाह पाक ने अपने अर्श को पैदा किया। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों ज़मीन की तहलीक से 50,000 कबल मखलूक़ात की तकदीर लिखी, और उस वक़्त उसका अर्श जो था पानी पर था। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया ना कि कौन ज़्यादा अच्छे अमल करता है। अब इसलिए कि अच्छा अमल वो होता है जो सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर हो, दूसरा ये कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इन दोनों शर्तों में से यानी एक शर्त भी फोत हो जाए तो वो अच्छा अमल नहीं रहेगा, फिर वो चाहे कितना ही ज़्यादा हो, अल्लाह की आयत की कोई हैसियत नहीं है। आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर हम कुछ मुद्दत तक इनसे अजाब को मौखिर कर दें तो ये ज़रूर कहेंगे कि किस चीज़ ने इसे रोक रखा है। याद रखो, जिस दिन वो अजाब उन पर आ जाएगा तो वो उनसे लौटाया नहीं जाएगा और उनको वही आग घेरेगा जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाएं फिर वो इसे छीन ली जाए तो बिला शुबह इंतहाई नाउम्मीद बहुत ज़्यादा शुक्रा बन जाता है। और अगर मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची थी हम उसे नेमत का मज़ा चखाएं तो वो ज़रूर कहता है कि सारी मुसीबतें मुझसे दूर हो गई। बेशक वो बड़ा इतराने वाला बहुत अकड़ने वाला बन जाता है। सिवाय इनके जिन्होंने सब्र किया और नेकियां की, यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। शायद आप इसका कोई हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी जानबही किया जाता है, या इस पर आपका सीना तंग होने वाला है। जो वो कहते हैं कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, या उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। हालांकि आप तो महज खबरदार करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का जिम्मेदार है। क्या वो कहते हैं कि इसने खुद ये घर रखा है। आप फरमाए कि तुम भी इस जैसी कोई 10 मन घड़त सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ, अगर तुम वाकई सच्चे हो। चुनांचे अगर वो आपको जवाब ना दे तो यकीन करो कि ये अल्लाह ताला के इल्म से उतारा गया है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम मुसलमान हो? जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखते हैं, हम उनके अमाल का इस दुनिया में ही उन्हें पूरा पूरा बदला दे देते हैं और इसमें से इनसे कमी नहीं की जाती। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और उन्होंने जो कुछ दुनिया में बनाया वो सब तबाह हो गया, और जो वो अमल करते रहे हैं वो बातिल है। क्या फिर वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर है, इसके बाद इसका एक गवाह भी आ गया और इससे पहले मूसा की किताब भी जो रहनुमा और रहमत थी, ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं। और ग्रोहों में से जो इसका इनकार करेगा तो इसके वादे की जगह आग है। चुनाचा इसके बारे में किसी शक में न पड़े, आपके रब की जनाब से यकीनन ये हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ गए। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। याद रखो, जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। जो अल्लाह ताला की राह से लोगों को बाज रखते हैं और इसमें हामी तलाश करते हैं, और वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। वो ज़मीन में बेबस
کر دینے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہوا، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ خود دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ لازمی بات ہے یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اپنے رب کے حضور خشوع اور خضوع اختیار کیا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی مانند ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا تم سبق حاصل نہ کرو گے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلا شبہ مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو اس کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہو، ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے کے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری اتباع کی ہو، اور نہ ہی ہم خود پر تمہیں برتری والا دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے؟ بلا شبہ میں اپنے رب کی روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی۔ پھر وہ تم سے اوجھل رہی ہو تو کیا ہم وہ زبردستی تم پر لازم کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور ہے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں انہیں قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ اور ہے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نہ میں ان کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس وقت تو میں ظالموں میں سے ہوا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، تو بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے آ جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، یقیناً اسے تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اگر میں ارادہ کروں کہ تمہاری خیرخواہی کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ خود ہی گھڑ رکھا ہے؟ آپ کہہ دیں، اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں لا تعلق ہوں۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی قطعاً ایمان نہیں لائے گا، مگر جو ایمان لا چکے ہیں، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنا رہا تھا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو یقیناً ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو جلدی ہی تم جان لو گے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترے گا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو نوح ابل پڑا۔ ہم نے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات طے ہو چکی، اور انہیں بھی جو ایمان لائے ہیں۔ اور اس پر تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا، ہے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، بے شک وہ تو سراپا عملے غیر سوالے ہے، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا شبہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے کہا، میرے رب، یقیناً میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے ایسا سوال کرو جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
کہا گیا اے نوح ہماری جناب سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ نے اس واقعے کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ آخری انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم مجرم ہو کر نہ منہ موڑو۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ ہر تنگی، ہر مصیبت کو دور کرنے والی چیز استغفار ہے، اور استغفار جو ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی موعظہ لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تم پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے کسی معمول نے تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے ماں سوا تم جو شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑنے والا نہیں ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً جس پیغام کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا۔ میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دلائی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچایا۔ اور یہ ہے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش و نافرمان کے حکم کا اتباع کیا، اور ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، یقیناً عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دوری ہے عاد کے لیے، ہود کی قوم کے لیے، استغفر اللہ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اسے معافی مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا صالح، اس سے پہلے تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم تردد امیز شک میں ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے؟ بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے لیے نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، چنانچہ اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے گی، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ سو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاتے رہو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دلائی اور اس دن کی رسوائی سے بچایا۔ یقیناً آپ کا رب بھی طاقتور ہے، غلبے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام سے جس کی وجہ سے اتنی خوفناک آواز تھی، اتنی ہولناک کہ جسے دل جو تھے نا وہ پھٹ گئے تھے، اور جسم کے ہر حصے سے ان کے خون نکل آیا تھا، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ بلا شبہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دوری ہے سمود کے لیے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر جلد ہی ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور اسے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنس پڑی۔
चुनाचा हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की बशारत सुनाई। उसने कहा, हाय खराबी, क्या मैं जन्म दूंगी कि मैं भी बुढ़िया हूँ और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं? यकीनन ये बड़ी अजीब बात है। उसको फरिश्तों ने खुशखबरी दी थी ना औलाद की, तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। आयत नंबर 73 है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर ताजुब करती हो? अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें तुम अहले बैत के लिए, यकीनन वो बड़ा काबिल तारीफ, बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहीम से खौफ दूर हो गया, उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। यकीनन इब्राहीम बड़ा बुर्दबार, नरम दिल और जू करने वाला था। ए इब्राहीम को छोड़ दो, बिलाशुबा तुम्हारे रब का हुक्म आ गया और यकीनन उन पर वो अजाब आने वाला जो लौटाया नहीं जा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी आमद से घबराया और उनके आने से तंग दिल हुआ और उसने कहा कि ये बड़ी मुसीबत का दिन है। और उसकी कौम के लोग बेहतियात की तरफ दौड़े आए और वो पहले ही से बुरे काम किया करते थे। लूत ने कहा, मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पकीज़ा है। चुनांचे तुम अल्लाह ताला से डर दो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? उन्होंने कहा कि बिलाशुबा तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई शौक़ नहीं है और बेशक तुम जानते हो कि हम क्या इरादा रखते हैं। लूत ने कहा, काश तुम्हारे मुकाबले की मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत हारे की पनाह ले सकता। फरिश्तों ने कहा, लूत, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, वो कतल आप तक न पहुँच सकेंगे। चुनाचा आप अपने लोगों को कुछ रात रहे लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी के, बिलाशुबा उस तक वही कुछ पहुँचने वाला है जो उन तक पहुँचेगा। इनके वादे का यकीनी वक्त सुबह का है, क्या सुबह करीब नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उसके ऊपर का हिस्सा उसका निचला बना दिया और हमने उस पर कंकड़ में पत्थर बसाए जो तय बताए थे। आपके रब की जानब से निशान ज़दा थे और जालिमों से वो बस्ती कुछ दूर नहीं। और मदीन की तरफ उसके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और माप और तोल में कमी ना करो। बिलाशुबा मैं तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ और यकीनन मैं तुम पर अहाता करने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह का बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई कौम नाप और तोड़ में कमी करती है तो उन पर कहत उतरता है और सख्त मुसीबत पड़ती है। बादशाह वक्त भी उन पर जुल्म ढाता है। सूरह हूद के बारे में आता है, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ये हदीस है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या बात है, आप ससम बूढ़े से नज़र आते हैं ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, अम्मा यतसाअलून और शम्सु कुव्विरत, यानी इनके मज़ामीन ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली देखा जाए तो क़यामत के वाक़यात हैं अल्लाह पाक ने जिसका जिक्र किया है। उसके मज़ामीन जो हैं उनको पढ़ के बहुत खौफ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मज़ामीन ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ये तिरमिज़ी की रवायत है। सूरत हूद जो कुरान मजीद की 11वीं सूरत है और पारा नंबर 12, सूरत हूद की आयत नंबर 84 है। और मदनियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है और माप और तोड़ में कमी ना करो। बिलाशुबा मैं तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ और यकीनन मैं तुम पर अहाता करने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। और मेरी कौम, इंसाफ के साथ माप और तोड़ को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दो और ज़मीन में फसादी बनकर न रहो और अल्लाह ताला की बचत ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे, या हम अपने अमवाल में अपनी मर्जी करना ही छोड़ दें? बिलाशुबा आप ही बुर्दबार दानिशमंद हैं। शुएब ने कहा, मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिलाशुबा मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जनाब से अच्छा रिज़्क़ अता किया है और मैं इरादा नहीं रखता कि मैं तुम्हारे बरखिलाफ़ वो काम करूँ जिसे मैं तुम्हें रोकता हूँ। जहाँ तक मेरी इस्ताअत है तो मैं तो इस्लाह का ही इरादा रखता हूँ और मेरी तौफीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है। उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। और है मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हारे लिए इसका सबब न बन जाए कि तुम पर भी वैसे ही मुसीबत आ जाए जैसी मुसीबत कौम नूह या कौम हूद या कौम स्वाले पर आई थी। और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं है। और अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर इससे तौबा करो, यकीनन मेरा रब रहम करने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, जो तुम कहते हो इसमें अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती। जैसे दीन लोगों को सिखाया जाता है ना, तो लोग कहते हैं ये बातें हमें समझ में नहीं आती है ना। दीन की कोई बात जब लोगों को सिखाई जाए, स्पेशली जिस पे वो अमल करना ना चाहें, तो उस बात के बारे में कहते हैं कि इसकी हमें समझ नहीं आती। और हम तुम्हें अपने दरमियान एक कमज़ोर आदमी देखते हैं और अगर तुम्हारी बरादरी ना होती तो हम तुम्हें संसार कर देते
اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اسے پشے پشی ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب تمہارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ہم نے شعیب کو اور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ان کو ایک دھماکے نے آ پکڑا جنہوں نے ظلم کیا، چنانچہ اپنے گھروں میں ہی اوندے بو پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، دوری ہے اہل مدین کے لیے جس طرح دور ہوئے سمود، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور کھلی حجت کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ سو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ ظاہر کرے گا، اور وہ بہت ہی بری گھات ہے، یعنی جہنم، جس پر وہ وارد ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، بہت برا صلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض قائم ہیں اور بعض کاٹی جا چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ چنانچہ جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے، اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے، جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اسے ایک مدت تک کے لیے مہر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ان میں بدبخت و نیک بخت ہیں، پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا، جب تک آسمان و زمین رہیں گے اس میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ مگر جو آپ کا رب چاہے گا، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ مگر جو آپ کا رب چاہے گا کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہوگی۔ پھر آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کا کلمہ طے نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یقیناً لوگ اس قرآن سے ہیجان امیز شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ باخبر ہے اسے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ جو بھی تم کرتے ہو اسے وہ یقیناً دیکھنے والا ہے، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی ان کے جو درمیان میں ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ گناہ کبیرہ سے انسان اجتناب کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الطہار میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ، یعنی کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس بڑی نہر اور وہ اس میں روزانہ یعنی اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کوئی چال باقی رہ جائے گی؟ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے 5 نمازیں ہیں نا، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے کی قوموں میں بھی پھر ایسے ہی اہل بصیرت کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے ان لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دلائی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ فراہم کردہ آسائشوں کے پیچھے ہی پڑے رہے اور وہ جرائم پیش آتے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ ہی اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر آپ کے رب کا رحم ہوا اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا فرمایا، تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے جو آپ کو سنا رہے ہیں ان سب سے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق پہنچ گیا ہے،
اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ یوسف جو ہے مکیہ، اور اس میں 111 آیات و 12 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت، جس کو ہم نے آپ کی جانب وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے بلا شبہ آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب باپ نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے نا جو اسے ناپسند ہو، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے اور اس خواب کے متعلق کسی کو کچھ بھی نہ بتائے، تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتا ہے، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا۔ اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم بے شک آپ کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے کر جانا مجھے غمزدہ کرتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم ایک تو جتھا ہے، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی باپ کو یقین دلا رہے ہیں نا بھائی، لے کے جانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ، اور سازش جو کی ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے لے کر چلے گئے اور انہوں نے پختہ عزم کیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تم ضرور ان کا یہ کام جتاؤ گے، حالانکہ وہ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہوا ہم سچے ہی ہوں، اور یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون بھی لگا لائے۔ باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈور لٹکایا تو کہا، مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور وہ اسے بے رغبت ہی تھے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہترین رہائش دو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے بیٹا بنائیں گے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں یعنی مصر میں جگہ دے دی تاکہ اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ پختہ عمر سے مراد آپ کو پتہ ہے 30 سے 40 سال کی جو عمر ہے وہ پختگی کی عمر کہلاتی ہے۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس نے یوسف کو اس کے نفس میں بہکانا چاہا، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میرے رب نے بلا شبہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ سیدنا عبداللہ ابن بیاس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے سوائے محرم کے، اور اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ پاتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، یقیناً وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔
اور دونوں نے دروازے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے قریب اس کے شوہر کو پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی اہلیہ سے برائی کا ارادہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ یوسف بولا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے ورگلانا چاہا تھا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بلا شبہ تمہاری چال بازی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف اسے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے نفس کو بہکا رہی ہے، یقیناً محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم اس کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے ان کی ملامت سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مجلس منعقد کی اور ان سب کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا جانا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا کہ ہاشا اللہ، یہ انسان نہیں تو کوئی بڑا ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس پر تم نے مجھے ملامت کی ہے، اور میں نے اس کو ورگلایا مگر وہ بچ نکلا، اور جو میں اسے حکم دیتی ہوں اگر وہ نہ کرے گا تو ضرور قید کیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دیتی ہے، اور اگر تو نے اس کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب سے دور کر دیا، یقیناً وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر یعنی کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں تھے۔ تو بلا شبہ ہم آپ کو نیک خیال کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یعنی کہ شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے نہایت غالب ہے؟ یعنی کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کر رہے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ پھانسی دیا جائے گا، سو پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہوتا ہے نا، خواب یہ گویا کہ پرندے کے پاؤں میں پر ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ دے دی جائے، یعنی جب تعبیر دے دی جائے تو پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور یوسف نے شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہائی پائے گا یہ کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یعنی یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے میں رہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سے 14 سال تک قید خانے میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 ہی سوکھی ہیں۔ اے درباریوں، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ یعنی بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ تو آیت نمبر 44 ہے سورہ یوسف کی، تو انہوں نے کہا کہ پراگندہ خواب ہے اور ہم ایسے ہی خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں، اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، چنانچہ مجھے بھیج دو۔ یوسف اے پیکر صدق ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہی ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک لگاتار
یعنی کھیتی باڑی کرو گے یعنی اچھی پیداوار ہوگی. پھر جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے. پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے یعنی قحط سالی آئے گی جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کیا تھا اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں یعنی کہ لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے یعنی پھل بکثرت ہوں گے. اور بادشاہ نے کہا ہے اسے میرے پاس لاؤ. پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. اسے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. یقیناً میرا رب ان کے فریب سے واقف ہے. بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا اللہ، ہمیں اس میں کوئی بھی برائی معلوم نہیں ہوئی. عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی. یعنی اس نے بات مان لی کہ وہ غلط تھی اور یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے ہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے در پردہ اس سے خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں.